सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ऑर्डर में जो नैब के बारे में सुनाया है, नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। जो हमारा सब ये काला कानून है, ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साद रफीक की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैब के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। चेयरमैन नैब से इस्तीफा देने, घर जाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नैब का कानून आमिर का बनाया हुआ काला कानून है, नैब को बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। नैब के साथ साथ बिलावल विफाकी हुकूमत पर भी बरसे। कहा मालम जब्बा बिलियंट्री करप्शन में ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं। मावनीन खुसूसी के असासे जाहिर होने के बाद नैब को केस बनाना चाहिए था। पंजाब हुकूमत को भी नालायक, नाअहल और ज़राअत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि आवाम को लूटने से ना रोको ना पूछो। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। विफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद बोले, इमरान खान ने रायवंद और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। सारे चोर मिलकर एहतिसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नैब या नैब कानून पर नहीं, इन्हें चोरी और डाकाजनी के बारे में सवालात पर एतराज है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ख्वाज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। क्या FIA और PTI ने देखा कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस। फिरका वाराना केस के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क किए, हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, आवाम को हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर बात करने का हक है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। रावलपिंडी में मां पर तशद्दुद करने वाले बेटे और बहू ने अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने मुल्जिमान को 6 अगस्त तक गिरफ्तार न करने और मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। बेटे के तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़ई का नोटिस लिया था और मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की थी। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस केसेस में 100% इजाफा हो गया। मंगल 21 जुलाई को कराची में 324 मरीज सामने आए। आज 714 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सबसे ज्यादा 302 केस जिला बस्ती से सामने आए। एक रोज पहले सिर्फ 42 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटों में सूबे में कोरोना के 10,108 टेस्ट किए गए। 1109 नए केसेस सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब के मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। पंजाब काबीना का वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान और वज़ीर कानून की तजवीज़ की तमाम काबीना अरकान ने हिमायत की। नून लीग की रहनुमा आसमा बुखारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार मजबूत हैं तो फिर उनके हक में काबीना ने करारदाद क्यों मंजूर की। इमरान नियाज़ी और बुज़दार को अपोजिशन से ज्यादा खतरा अपने सियासी बोनों से है। हुकूमत पंजाब ने 2 साल में वज़रा, सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादलों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 3 बार चीफ सेक्रेटरी और 4 बार IG पुलिस समेत लाहौर और DG खान के कमिश्नर तब्दील किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात को 3 बार बदला गया। 14 महकमों के सेक्रेटरीज को 3 से 8 बार तब्दील किया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن کی تشکیل پر سوال اٹھا دیا. شوگر انکوائری کمیشن کی تشکیل درست قرار دینے کے عدالتی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. عدالت نے سوال کیا وہ کون سی وجوہات تھی جن پر کمیشن بنانے کی ضرورت پیش آئی. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پہلے انکوائری کمیٹی اور پھر انکوائری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. حکومت نے ماضی کی طرح سرنڈر کرنے کی بجائے معاملے کی تحقیقات کا مشکل فیصلہ کیا. وفاقی حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو نکال دیا. کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا وہ حکومت نے واپس لے لیا تھا. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق مشیر خزانہ کو کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا. عدالت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کی درخواست نمٹا دی. حکومت اور اداروں کو ثابت کرنا ہوگا وہ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خلاف ہیں. ریاست پاکستان ذمہ داری لے کہ آزادی اظہار کے خلاف جرائم کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بیان بازی کافی نہیں، قانون اتنا سخت ہونا چاہیے کہ کوئی آزادی اظہار کے خلاف جرائم نہ کر سکے. صحافی متی اللہ جان کی بازیابی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ پولیس پر برہم. ریمارک کیے کہ دن دہاڑے جس طرح صحافی کو اٹھایا گیا، کیا سب ادارے تباہ ہو چکے ہیں؟ کسی کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ پولیس کی وردیوں میں آ کر بندہ اٹھا لے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینئر صحافی متی اللہ جان کو کوئی بھی جانبداری نہ برتنے کی یقین دہانی کروا دی. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت فری ٹرائل کو یقینی بنائے گی. متی اللہ جان کو تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی. مزید سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی. ملک بھر میں گزشتہ روز ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا. عید الاضحیٰ 1 اگست کو ہونے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن چاند پر بحث کا سلسلہ نہ تھم سکا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ منگل کو چاند آسمان پر موجود تھا، بادلوں کی اوٹ میں نظر نہیں آیا. پرانی ٹیکنالوجی سے چاند دیکھنا حلال ہے تو نئی ٹیکنالوجی سے حرام کیوں؟ اگر ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں کرنی تو اینک بھی استعمال نہ کریں. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا ہے کہ فواد چودھری اور رویت ہلال کمیٹی کے درمیان تنازع ختم ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی کے استعمال اور رویت ہلال کمیٹی دونوں کو لے کر آگے بڑھا جائے. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی 16 سال بعد اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے الگ ہو گئے. اینٹی کرپشن نے گزشتہ سال پروجیکٹ کو فراڈ قرار دیا تھا. فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے منصوبے کو مکمل نہیں کر سکے. تقریباً 100 افراد نے اس منصوبے میں بکنگ کروائی تھی. اب تک 94 افراد کو رقم واپس کی جا چکی ہے. سینیٹ الیکشن پر بلاول بھٹو کے بیان پر فیصل سبزواری اور شرجیل میمن میں نوک جھونک. فیصل سبزواری نے کہا کہ سینیٹ الیکشن میں دھاندلی صرف اور صرف سندھ میں ہوئی. شرجیل میمن بولے بتائیں سینیٹ الیکشن میں فاروق نسیم کو پی ایس سی کے ووٹ کیسے پڑے؟ کہا خیال تھا آپ کراچی میں اپنے مینڈیٹ کی چوری پر بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کو مشیر داخلہ اور احتساب مقرر کر دیا. ملک امین اسلم وزیر اعظم کے معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کے سفیر کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے تعلقات خطے میں امن و استحکام اور اقتصادی خوشحالی کے لیے مزید فروغ پائیں گے. قطر کے سفیر نے علاقائی امن کے قیام میں پاکستان کے کردار کو سراہا. حکومت نے کلبھوشن جادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی. درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کلبھوشن جادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق پاکستان کی ذمہ داری پوری ہو.
بھارتی نیوی کے افسر کلبھوشن جادو کو 3 مارچ 2016 کو گرفتار کیا گیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری۔ 3 سے 10 محلے کے چھوٹے گھروں کی تعمیر پر سبسڈی دی جائے گی۔ ڈیجیٹل پاکستان منصوبے کے لیے 4 کروڑ 18 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ پاک فوج کے لیے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہمی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری دبئی پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے لیبر منسٹر سے ملاقات میں پاکستانی مزدوروں کی جلد دبئی واپسی کے لیے بات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طویل کورونا لاک ڈاؤن کے بعد دبئی کھلنے پر پہلی دعوت زلفی بخاری کو دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اپوزیشن پر وار، کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنے دور میں کرپشن کے ریکارڈ بنائے، اب ذاتی مفادات کے لیے تحفظ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ کرپٹ مافیا کی لوٹ مار کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی۔ ملک کی ترقی کے خلاف اتحاد بنانے والوں کا مقدر کل بھی شکست تھا، آئندہ بھی ہوگا۔ پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسٹامپ بل 2020 منظور کر لیا۔ اسپیکر پرویز الہی کہتے ہیں کہ بل کے بعد شان رسالت میں گستاخی کو روکنے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ کہا کہ وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر نے تدریسی کتب میں تبدیلیوں کی نشاندہی پر قرارداد جمع کروائی تھی، جس کے بعد راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی نے بل پر کام کیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز اور دیگر نے بل کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 38 مریض انتقال کر گئے۔ جان سے جانے والوں کی تعداد 5677 ہو گئی۔ مزید 1332 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ اب تک 2,64,624 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی۔ 2,10,000 سے زائد صحت یاب۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کورونا کے 80% مریض گھروں میں ہی صحت یاب ہو گئے۔ صرف 20% مریض قرنطینہ مراکز یا ہسپتالوں میں جا کر صحت یاب ہوئے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا صوبے میں کورونا کا زور ٹوٹنے کا دعویٰ، کہا کہ SOPs پر مزید عمل کیا گیا تو کورونا کا جلد خاتمہ ممکن ہوگا۔ پشاور کے مزید 2 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، کل سے پہر 4 بجے سے بند کر دیے جائیں گے۔ پاکستان میں کورونا سے ہونے والی اموات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ امپیریل کالج لندن کی تحقیق نے پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ تحقیق کے مطابق گزشتہ ہفتے پاکستان میں کورونا سے 371 اموات سامنے آئی۔ 20 جولائی سے شروع ہونے والے ہفتے میں مزید کم اموات کی امید ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ وادud سے ٹیلی فونک رابطہ، کورونا سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس، مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ AIIB کے مطابق قرض کی فائنینسنگ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کی گئی ہے۔ رقم سے صحت عامہ کی ایمرجنسی سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند نہیں ہوا، دورانیے میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹے جبکہ دیگر علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ شیئر الیکٹرک کا کہنا ہے کہ نجی IPP سے 150 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ سندھ حکومت نے گاڑیوں کی سیکیورٹی فیچرز نمبر پلیٹس متعارف کرا دی۔ نمبر پلیٹس میں لیزر سیریل نمبر ہوں گے۔ سندھ حکومت کا مونوگرام ہوگا، کیمرہ ان نمبر پلیٹس کو پڑھ سکے گا۔ گاڑیوں کی ٹریکنگ اور ڈیٹا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر پلیٹس کا اجرا نومبر سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے غیر قانونی ڈرائیونگ سکولز میں بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ سکولز میں بھاری فیس لے کر ڈرائیونگ سکھائی جاتی جس کی رقم کسی سرکاری اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوتی۔
بلکہ متعلقہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر اپنی صلاحیت پر خرچ کرتا ہے۔ محکمہ پولیس نے ڈرائیونگ فیس کی وصولی کے لیے کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا۔ پشاور میں پلاسٹک کے پتلے سے LPG بنے گی۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کامران بنگش نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ پلاسٹک شاپنگ بیگ ختم کرنا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں۔ پلاسٹک پتلے سے LPG تیار کرنے کا عمل ماحول دوست ہوگا۔ سوہاٹ میں پولیس نے انڈس ہائی وے پر اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والا اسمگلر غیر ملکی ہتھیاروں سے بھری گاڑی سمیت پکڑا گیا۔ 30 کلاشنکوف، 2 لائٹ مشین گنز، 1 رائفل اور 2 پستول برآمد۔ DPO کا کہنا ہے کہ ہتھیار اور دیگر آلات برا عدم فعل سے وزیرستان اسمگل کیے جا رہے ہیں۔ کاغان میں پسند کی شادی کی خواہش جرم بن گئی۔ نوجوان لڑکے اور لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقتولین کے والدین اور لڑکی کے ماموں کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں دودھ والوں کی ہٹ دھرمی برقرار۔ دودھ کی بدستور 120 روپے لیٹر میں فروخت جاری۔ کمشنر کراچی نے نئی قیمتوں کے تعین سے پہلے پرانی قیمت پر دودھ بیچنے کا حکم دیا تھا۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا ہے کہ پرانی قیمت پر دودھ بیچنے کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 131 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 6,20,000 سے زیادہ زندگیاں لے گیا۔ امریکہ میں ایک روز میں 68,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ گئے۔ برازیل میں مزید 44,000 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ بھارت میں مریضوں کی تعداد 12 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ سلطنت آف عمان میں 2 ہفتوں کا مکمل لاک ڈاؤن۔ اسپین میں وائرس کی دوسری لہر آنے کا خدشہ۔ ساحلی تفریحی گاہوں پر رسائی محدود کر دی گئی۔ دنیا بھر میں 1,51 لاکھ سے زیادہ افراد اب تک متاثر، 91 لاکھ سے زیادہ صحتیاب۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ کے دوران ماسک لگائے بغیر امریکی صدر ٹرمپ کی لوگوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ماسک لگائے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے ماسک لگانے کو حب الوطنی قرار دیا تھا۔ صدر نے بریفنگ میں اپنے مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کو نہیں بلایا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران اس بات کو تسلیم کیا کہ کورونا کی وبا سے ملک میں حالات بہتر ہونے سے پہلے مزید بدتر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل افراد مردم شماری میں شامل نہیں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو سیاسی قوت نہیں دینی چاہیے جو یہاں کے نہیں ہیں۔ چین کی ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ کی بندش کے امریکی اقدام کی سخت مذمت۔ اقدام یک طرفہ اور سیاسی اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غلطیاں درست نہ ہوئی تو چین مناسب ضروری کارروائی کرے گا۔ امریکہ کے مطابق ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ امریکی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تحفظ کے لیے بند کیا گیا۔ بھارتی ریاست آسام میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں میں کئی علاقوں کو ڈبو دیا۔ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ مختلف حادثات میں 87 افراد ہلاک۔ نیشنل پارک سے پانی میں ڈوبے جانوروں کو بچا لیا گیا۔ نیپال میں بھی بارشوں کے بعد سیلاب اور مختلف حادثات میں 117 افراد جان سے گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں میں بارش کے بعد ندی نالے بکھر گئے۔ سیلاب سے تاچو کے متعدد دیہات زیر آب۔ کراچی میں 25 اور 26 جولائی کو بارش کا امکان۔ کراچی کا درجہ حرارت 35، اسلام آباد 34، لاہور 33، پشاور 37، کوئٹہ 36، گلگت میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں درجہ حرارت 28، سری نگر میں 23 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार, लेकिन कीमत कम करने को तैयार नहीं। मुल्क के दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में भी ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। मिलेगी उसके चेहरे की आहिस्ता आहिस्ता। और मधुर धुनों के खालिक मौसीकार खलील अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए।